वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू एवरीवन हु इज साइनिंग इन। सबसे पहले जो है वो ब्रदरहुड आपके साइन इन करने का बहुत बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं थोड़ा सा यहाँ पे कैमरा को एडजस्ट कर लूँ। ओके इट्स बेटर आई गेस, ठीक है। तो जी इंशाल्लाह स्टे विद अस, विल बी विद यू इन जस्ट अ मिनट। ब्रदरहुड पूछ रहे हैं कि जी इस्लाम पाकिस्तान में ठंड कैसी है? बहुत ठंड है जी, और यूके जैसी ठंड है। ठीक है, बट वी आर डूइंग गुड अल्हम्दुलिल्लाह, चिल में है। और एम अशरफ इस्लाही का नाम था, इलाही नाम था, इलाही कहने के जी यू बोथ आर डूइंग ग्रेट वर्क, लॉट्स ऑफ लव एंड दुआस। और बाकी सब माशाल्लाह सलाम कर रहे हैं बहुत सारे लोग। वालेकुम तो सलाम, बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का, अल्हम्दुलिल्लाह। आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है जी, तो इंशाल्लाह स्टे ट्यून्ड, वी आर गोइंग टू बी विद यू in just a minute. In the meantime, don't forget to share the video with your family and friends and get everybody inshallah involved so that they can all benefit from the content inshallah. और मेरी अपनी आवाज़ भी सुनाई दे रही है अल्हम्दुलिल्लाह। एमी बट ने पूछा जी माशाल्लाह यू आर बोथ इन इस्लामाबाद। नहीं जी नहीं, वी आर बोथ इन लाहौर, उल्टा सीन हो गया। ज़िया भाई यहाँ पर आए हैं माशाल्लाह, हमने विजिट किया है, तो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। खुशरो परवीन, माई सेल्फ खुशरो परवीन फ्रॉम हैदराबाद इंडिया, ओके। और उसामा इसहाक भाई जो है मदीना से। उसामा भाई आई होप कि आप खैरियत से होंगे माशाल्लाह। इंडिया से ज़िया भाई माशाल्लाह बड़े लोग, बहुत माशाल्लाह, बड़ी दुआएं देते हैं। शाउट आउट टू आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स फ्रॉम इंडिया, अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह। चलिए जी, मेरा ख्याल है कि हम स्टार्ट कर सकते हैं, आप क्या ख्याल है? जी बिल्कुल, ठीक है जी, चलें जी। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, एंड वेलकम टू येट अनदर एपिसोड of Saturday Night Live with me, Raja Ziaul Haq. And today, alhamdulillah, I have with me brother मोहम्मद अली फ्रॉम लाहौर। माशाल्लाह बहुत अच्छे हमारे स्पीकर हैं, ट्रेनर हैं, दाई हैं, और इनके बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे हमारे यूथ क्लब चैनल पे भी, और वैसे भी माशाल्लाह इनका अपना चैनल भी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जो टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग है जी, और हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस के बारे में जी। और उसके बारे में बिफोर वी गेट इनटू इट, पहले एक बात करना कि कोरोना वायरस असल में है क्या। बहुत सारी देखिए इसके बारे में। आई थिंक फर्स्ट टॉकिंग पॉइंट आज का ये है कि लर्न टू सिफ्ट फ्रॉम रियल न्यूज एंड फेक न्यूज। क्योंकि देखिए जब भी कोई ऐसी बात माशरे में आती है ना, तो फेक न्यूज बहुत ज्यादा फैल जाती है। एकदम से लोग कहते हैं आप ऐसा करें कि आप ना ये पी लें और वो पी लें और फलां कर लें, मतलब बड़ी डेंजरस चीजें लोग एक दूसरे को रेकमेंड करना शुरू कर देते हैं कि अगर आप कोरोना वायरस से बचना चाहते हैं। किसी ने कहा था कि आप ब्लीच पी लें, तो देखिए ब्लीच अल्लाह के बंदो मैं किसी को भी रेकमेंड नहीं करूंगा कि वो किसी मर्ज के इलाज के लिए ब्लीच पीना शुरू कर दे। सो वी हैव टू बी केयरफुल के रियल न्यूज और फेक न्यूज का ख्याल करना। और ये जो एक चीज फैली हुई है चाइना से स्टार्ट हुआ, अगर आप इसकी पूरी हिस्ट्री देखें कि किस तरह से ये चीज फैली, बहुत से लोगों ने क्लेम किया कि एनिमल से स्टार्ट हुआ, और इसके सिम्टम्स जो है वो कॉमन फ्लू से लेकर निमोनिया से लेकर डायरिया से लेकर डिफरेंट स्ट्रैंड्स इसके जो है ना बताए जाते हैं। और ये भी कहा जाता है कि ये बहुत रैपिडली फैलने वाली बीमारियों में से एक बीमारी है। So, एक और भी थ्योरी आई है कि मूवी में दिखाया गया है। अच्छा, 2011 की कोई मूवी है, कंटेजियन शायद उस मूवी का नाम है। ओके, उसमें पहले से ये प्रेजेंट किया गया है कि एक वायरस फैलेगा, ठीक है, और जो है वो चाइना से फैलेगा, राइट। और एट द एंड ऑफ द मूवी उसमें दिखाया गया कि उसकी वजह बैड थी। पता नहीं ये क्या कॉन्स्पिरेसी है, लेकिन मुझे क्लिप आए हुए, मैं वो क्लिप बल्कि निकाल के भी रेफर भी करूंगा लोगों को कि वो क्या मूवी क्या है। बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग के पता नहीं ये बायोलॉजिकल वॉरफेयर है क्या है, बट इट्स ऑल वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये अभी किसी ने ब्रदर राजा अकील ने मेंशन किया कि वो कुछ लोगों ने कहा कि इंडियंस आर सजेस्टिंग काउ यूरिन और पता नहीं क्या कुछ जो है ना इसके क्योर के लिए लोग पीना शुरू कर दें। तो सारी बात है, a lot of times people will spread rumors and things like that, so we have to be careful कि कभी भी कोई ऐसी चीज कोई भी बंदा अगर रेकमेंड करे तो सबसे पहले तहकीक करना जरूरी है। देखिए एज मुस्लिम्स वी आर ऑलवेज टोल्ड दैट कि जब भी कोई आपके पास न्यूज आती है सबसे पहले उसको वेरीफाई कर लें। सो इसलिए कोरोना वायरस जो भी एपिडेमिक फैला हुआ है, चाइना की अथॉरिटीज ने जिसको कहा कि ये एपिडेमिक है, पूरी दुनिया में एक ग्लोबल क्राइसिस रेज किया जा रहा है। WHO के बारे ने भी बहुत कुछ इसके बारे में कहा है कि किस तरह से इसकी प्रिवेंशन करनी है। बट नाउ इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम दिस, इट डिपेंड्स ऑन योर लोकेशन, आपका ताल्लुक कहाँ से है, इट डिपेंड्स ऑन which people you're interacting with and things like that। हमारा टॉपिक चूंकि हम लोग हमेशा बात को दीन की तरफ भी लेके जाते हैं, तो एक जो सवाल हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही बात की थी इसके पोस्टर पे भी, वो ये था कि क्या ये अल्लाह की तरफ से अजाब है क्योंकि दुनिया के ऊपर आया हुआ है। सो इसके बारे में लेट्स शेड सम लाइट ऑन दैट।
ضیاء بھائی بات اصل میں یہ ہے کہ مجھے سورہ الانعام کی ایک آیت یاد آ رہی ہے کہ عذاب کی جو شکلیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتائی ہیں قرآن مجید میں, آئی تھنک اٹ از ورس نمبر 65, رائٹ. تو اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے عذاب کی 3 شکلیں ہیں, یا آسمان سے, یا زمین سے, یا یہ کہ آپس میں اسٹرائف پیدا ہوتا ہے اور لوگ آپس میں لڑتے ہیں. تو ہو سکتا ہے یہ عذاب ہو, لیکن اس کے بارے میں حتمی طور پہ ظاہر ہے ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. بٹ اگر ہم پوری دنیا کی کنڈیشن دیکھیں اس وقت, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پوری دنیا بغاوت پر آئی ہوئی ہے, جو سچ بات ہے. پرٹیکولرلی مسلمانوں کا جو اس وقت حال ہے, یعنی جس طرح سے ہمارے معاشرے میں یہ مختلف برائیاں ہیں. ان شارٹ اف آئی ٹاک اباؤٹ ویئر آر وی ہیڈنگ, رائٹ, کرپشن, نیپوٹزم, جیسے قوم شعیب کرپشن کی وجہ سے تباہ ہوئی, سورہ مطففین پوری کی پوری اس پہ ہے. اسی طرح دیکھیں غریب کے ساتھ انجسٹس کرنا, اور امیر جو ہے اس کو جسٹس مل جاتا ہے کیونکہ اس کے پاس پیسے بہت زیادہ ہیں. دین اگین یہ کتنی بڑی اللہ کے خلاف بغاوت ہے کہ امیر کو جسٹس مل رہا ہے, غریب کو جسٹس نہیں مل رہا. تو اوور آل پورے ورلڈ کی سچویشن اگر ہم دیکھیں تو بہت زیادہ سفرنگ ہے, بہت زیادہ ٹرموائل ہے, اور اللہ کے خلاف میں سمجھتا ہوں گاڈ کے خلاف ایک بغاوت ہے, ایٹیٹیوڈز میں بھی اور ہمارے حرکات و سکنات میں بھی. تو ڈیفینیٹلی اس طرف توجہ دلانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ٹیسٹ اور ٹرائلز بھیجتے ہیں انسانوں کی طرف, اور انسانوں کے اپنے کریٹڈ مسئلوں کی وجہ سے انسانوں کو پھر بیماریاں بھی آتی ہیں. بٹ ہم نے اس سے یہی دیکھنا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے وی ہیو ٹو ٹرن ٹو اللہ, دیٹس واٹ وی ہیو ٹو لک ٹو. Obviously اگر اس سے بھی ہم سبق نہیں سیکھ رہے ان چیزوں سے, تو پھر ہم کس چیز سے سبق سیکھیں گے؟ تو میرے خیال میں یہ پنشمنٹ بھی ہو سکتی ہے ان شارٹ, اور یہ ڈیفینیٹلی جو ہے ایک بایولوجیکل وارفیئر کا حصہ بھی ہو سکتا ہے. بٹ اس کا کنکلوژن یہی میرے نزدیک ہے کہ ہم اللہ کی طرف جو ہے وہ ٹرن ہو. دیکھیں یہ بڑی سی بات ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں ویسے جو اسکیپٹکس ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یار آپ لوگوں کو نا, مولویوں کو جب بھی کوئی کلیمٹی نیچرل ڈیزاسٹر آتا ہے آپ اس کو سیدھا اللہ پہ ایسوسیٹ کر دیتے ہیں, حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ اس کے پیچھے میڈیکل ریزنز کیا ہیں, یا اگر کوئی زلزلہ آ رہا ہے تو وہ ٹیکٹونک پلیٹس آپس میں ٹکرا رہی ہوتی ہیں, آپ کہہ رہے ہیں اللہ کا عذاب آ رہا ہے, یا آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی جگہ پہ کوئی کلیمٹی آتی ہے, کوئی طوفان آتا ہے, تو ہمیں پتہ ہے کہ کلاؤڈ موومنٹ کیسے ہوتی ہے. تو ہاؤ کین یو ناؤ جسٹیفائی کہ ایک چیز جو نیچرل فینومینا کی وجہ سے ہو رہی ہے یا کوئی ایسی چیز ہے یا اس کا ایک میڈیکل کاز ہے, آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا عذاب ہے؟ ہاؤ کین یو سے دیٹ اٹ از اے پنشمنٹ فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ تو اس کی کیا ہاؤ وڈ یو ریلیٹ دیٹ؟ ضیاء بھائی میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ وی آر مسلمز, وی شوڈ گو بائی دا اسکرپچر. اب ہمارا اسکرپچر ایک بات کر رہا ہے اور اس اسکرپچر پہ ہمارا ایمان ہے. اس اسکرپچر میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ عذاب بھی دیتے ہیں, اور عذاب اللہ تب دیتے ہیں. دیکھیں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ if you will not forbid evil and enjoin good, Allah will send such diseases upon you which you have never heard before. یہ بالکل صحیح حدیث ہے کہ اللہ ایسی بیماریاں بھیجے گا کہ تم نے ان کے نام بھی جو ہے وہ کبھی نہیں سنے ہوں گے. اور جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ ہماری شریعہ کی گائیڈ لائن ہی یہ ہے, اسکرپچر کی گائیڈ لائن ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو مختلف طریقوں سے سمجھاتا ہے. تو ہم گاڈ سینٹرک لوگ ہیں, ہم اسکرپچر سینٹرک لوگ ہیں. اب جو اسکرپچر کو مانتا ہی نہیں ہے, جو گاڈ سینٹرک ہے ہی نہیں, وہ پھر چیزوں کو ظاہر ہے سائنٹیفکلی دیکھیں گے اور ایک سیکولر پرسپیکٹو سے دیکھیں گے. تو ٹھیک ہے سائنٹیفک ریزننگ ہوتی ہے چیزوں کی, ظاہر ہے زلزلوں کی ایک سائنٹیفک ریزننگ ہے, سونامی کی سائنٹیفک ریزننگ ہے, بٹ دیٹس فار ہیومینٹی کہ یہ اس طرح سے ہوتا ہے. بٹ ظاہر ہے کہ وہ آؤٹ کم کس چیز کا ہے, ہیومینٹی کے سنس کا, یہ ہمیں اسکرپچر بتا رہا ہے. سورہ روم کیا ہے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسانوں کے سنس کی وجہ سے جو ہے وہ فساد مچ گیا, یعنی سمندروں میں. جی بالکل, اور اس کی وجہ سے پھر زلزلے آتے ہیں. تو وی ول گو بائی اسکرپچر, سمپل ایز دیٹ, اور یہی تو ایمان لانا ہے اور اسی سے ہم نے سبق سیکھنا ہے. میں اپنی آڈینس کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے سائنس کے اندر نا, سائنس آپ کو چیزوں کا ہاؤ ضرور بتاتی ہے کہ ہاؤ تھنگز ورک, لیکن سائنس کا جو ایریا ہے نا وہ وائی تھنگز آر دا وے دے آر, یہ ایریا سائنس کا ہے ہی نہیں سرے سے. مثلاً دیکھیں امیجن کریں کہ اللہ تعالیٰ نے امیجن کریں لٹرلی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ الرعد کے اندر ذکر کیا ہے کہ اباؤٹ یہ جو بجلی گرجتی ہے اور جو بادل چمکتے ہیں کہ یہ اصل میں اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, جو بجلیاں گرتی ہیں اور جو بادل گرجتے ہیں یہ اصل میں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, اور ہمیں یہ ذکر سمجھ میں نہیں آتا. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ دس ٹائپ آف ریممبرنس. اچھا دیکھیں اب کوئی سائنٹسٹ آتا ہے, وہ کہتا ہے دیکھو بھی بات سنو, آپ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, حالانکہ دیکھو آج سائنس اتنی ترقی کر گیا ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ جب کلاؤڈز کی موومنٹ ہوتی ہے اور وہ آپس میں اسٹیٹک الیکٹریسٹی بلڈ ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ تھنڈر ہوتا ہے اور لائٹنگ ہوتی ہے اور بلا بلا بلا.
ओके ग्रेट, वी एक्सेप्ट इट. नाउ लिसन टू दिस. इमेजिन करें कि 2 चूंटियां हैं, बल्कि चूंटियों की पूरी पॉपुलेशन है, ठीक है. वो चूंटियों की जो पूरी पॉपुलेशन है वो समझे कि सुपर जीनियस हो गए, बहुत इंटेलिजेंट हो गए. वो लोग क्या करते हैं, उनमें से 2 चूंटियां जो बड़ी साइंसदान हैं, वो कहती हैं यार ऐसा करते हैं कि इंसानों के ऊपर ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं. तो वो हमारे टेबल पे यहाँ आ जाती हैं और वो जहां पे ना आके एक्सपेरिमेंट्स करती है कि जो इंसानों के मुंह से ये साउंड वेव्स एमिट हो रही हैं, इनके बारे में डेटा गैदरिंग करते हैं. तो वो जी पता करते हैं कि जी 2 बंदे बैठे हुए हैं, मिसाल के तौर पे एक बंदा कुछ बात कर रहा है, कुछ बात कर रहा है, तो वो अब दोनों का डेटा एनालिसिस कर रहे हैं और वो देखते हैं कि जी ये जो साउंड वेव थी इतनी फ्रीक्वेंसी पे थी, इतने मेगाहर्ट्ज पे थी, उसका ये एम्पलीट्यूड था, ये था, वो था, सारा डेटा एनालाइज करके वो अपने कौम के पास वापस ले जाते हैं और उनको बताते हैं कि जी ये हम लोगों ने डेटा एनालिसिस किया है about these 2 human beings जिनके मुंह से एक एनर्जी, एक साउंड एनर्जी एमिट हो रही थी. हमने आज वो सारा डेटा गैदर कर लिया. बिल्कुल ठीक. अब बात ये है कि डेटा तो उनके पास आ गया, क्या वो चूंटियां ये बता सकती हैं कि इन दोनों शख्स जो थे, जो बात कर रहे थे, इनमें से एक शख्स जो था वो अल्लाह का जिक्र कर रहा था, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर कह रहा था, दूसरा बंदा गालियां निकाल रहा था. They cannot tell you that. मतलब they cannot tell you why they were speaking or what was going on. Yes, they can tell you scientifically कि ये चीजें डेटा एनालिसिस हो गया, लेकिन वो था क्या ये तो नहीं बता सकते. बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह थंडर की मिसाल अल्लाह ताला बताते हैं कुरान मजीद में, we can tell you how it's working, but what exactly is going on we don't know. जिस तरह ये मुर्गा बोलता है, अब हमें पता है कि जब मुर्गा बोलता है उसने कोई एंजल देखा होता है, जब गधा बोलता है उसने कोई शैतान देखा होता है. अब पॉइंट इज कि आप मुर्गे की जुबान जिस दिन आप सीख जाए उस दिन बता दीजिएगा कि नहीं बात क्या हो रही है. इसी तरह से जब भी कोई नेचुरल डिजास्टर्स या कैलामिटीज ये वाली चीजें आती हैं, वी अंडरस्टैंड द प्रोसेस बिहाइंड इट, लेकिन वो टाइम एंड प्लेस ही क्यों चुना गया, तो ये तो चीज अल्लाह बेहतर जानता है. बिल्कुल ठीक है ना. तो दिस इज बेसिकली व्हाट आई वुड से टू आवर साइंस के ज्यादा देखें लिमिटेशंस इतनी ज्यादा हैं कि अभी तक हमें यही कॉन्सेप्ट नहीं है कि डायमेंशंस कितनी हैं. हम तो 3 डायमेंशनल क्रिएचर्स हैं, अभी 4 डायमेंशन है, 5th डायमेंशन है, 7 डायमेंशंस का कॉन्सेप्ट आया हुआ है. वी कांट सी इवन इन 4th डायमेंशन. और दूसरी बात कि हमें तो ये भी नजर नहीं आ रहा कि इलेक्ट्रॉन किसने देखा है एक्चुअली, क्वार्क्स किसने देखे हैं एक्चुअली. ठीक है, वो दरियाफ्त तो किए. तो हमारी लिमिटेशन, हमारे साउंड की लिमिटेशन आप देख लें, 20 हर्ट्ज to 20,000 हर्ट्ज जो है वो हमारी वो फ्रीक्वेंसी हम सुन सकते हैं. तो किस बात पे हम डिनाई करते हैं गैब का, हम स्क्रिप्चर्स को किस बेसिस पे डिनाई कर रहे हैं, जबकि हमारे पास एविडेंस टू डिनाई वो उस लेवल का है ही नहीं अभी. ठीक है, एक चीज अभी हमें समझ नहीं आ रही है तो इट डजंट मीन कि उस चीज को डिनाई कर दें. तो मसला यहाँ अप्रोच का है. जो अप्रोच है ना, उस अप्रोच में एरोगेंस है कि नहीं चूंकि स्क्रिप्चर कह रहा है तो इसलिए हमने इसको रिजेक्ट करना है और मौलवियों का मजाक उड़ाना है. बात असल में है कि स्क्रिप्चर अगर एक बात कर रहा है और बड़ी सीरियस बात कर रहा है कि तुम्हारी करप्शन की वजह से ये आउटकम है. अब जैसे आप ग्लोबल वार्मिंग का ही इशू उठा लें, किसी ने कहा जी ग्लोबल वार्मिंग क्यों आती है, अल्लाह ताला जो है वो अगर इतने मर्सीफुल हैं तो व्हाई गॉड इज पनिशिंग हिज ह्यूमन बीइंग्स और ये वो. तो मैंने उसे कहा कि सपोज देयर इज नो गॉड, अब बताओ तुम्हारे पास क्या नैरेटिव है कि ग्लोबल वार्मिंग क्यों है. तो अल्टीमेटली ये मानना पड़ा उससे कि ऑब्वियसली ह्यूमन बीइंग्स की अपनी वजह से CFC गैसेस हैं वो एमिट हो रही हैं, उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग कॉज हो रही है, दरख्त काटे जा रहे हैं. तो जो बैलेंस अल्लाह ने एस्टैब्लिश किया था, जो मिजान एस्टैब्लिश किया अल्लाह ने, रिसोर्सेज एक खास मिकदार में है हर चीज, उसमें जब डिस्टर्बेंस आएगी तो जाहिर है कि फिर नेचुरल कैलेमिटीज भी आएंगी और वही अल्लाह की तरफ से एक अजाब है. अल्लाह रोक भी सकते हैं लेकिन अल्लाह रिमाइंड कराना चाहते हैं ह्यूमन बीइंग्स को कि तुम्हारे अपने हाथों की वजह से. सूरह यूनस में अल्लाह कहते हैं वर्स 44 में कि अल्लाह इंसानों पे जुल्म नहीं करता है, इंसान खुद अपने ऊपर जुल्म करता है और उसकी वजह से फिर जाहिर है कि बाकी भी लपेट में आते हैं इस चीज में. तो मैं यही आपको कहना चाह रहा हूँ कि देखें पाकिस्तानियों की जो अल्लाह माफ करे हरकतें, क्योंकि हम तो पाकिस्तानी हैं, जिस तरह यहाँ पे एनिमल्स के ऊपर जो है वो देख लें जुल्म होता है. आप एक आम गधा गाड़ी चलाने वाले को देख लें कि वो गधे पे कितना जुल्म करता है. इसी तरह घोड़ा टांगे वाले को देख लें, बकरों के साथ देख लें क्या होता है, यानी कि वो इतनी केयर नहीं की जाती. वो हदीस भी हमें याद आती कि एक औरत ने भेली को बंद किया था और उसके बाद ना फीड किया ना बाहर जाने दिया, तो अल्लाह के नबी ने बड़ी सख्त वईद की कि इसे अजाब होगा जहन्नम का. तो इतना कुछ गलत चल रहा है हमारे मुआशरे में. मैंने सिर्फ एनिमल्स की बात की, ह्यूमन बीइंग्स की आपको बेहतर पता है कि पता नहीं हम किस वजह से, मैं तो कभी कभी सोचता हूँ अल्लाह बचाए रखे, हम बचे में शायद कुछ नेक लोग मौजूद हैं माशाल्लाह, जिनकी वजह से जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान में अल्लाह ने कहा कि ये लोग अजाब मांग रहे हैं, कैसे अजाब भेजें जबकि तुम इनमें मौजूद हो.
تو یہ پتہ نہیں کس وجہ سے مسلمان ابھی تک جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے عذاب سے بچے ہوئے, اللہ بچائے ہی رکھے, لیکن اوور آل ایک لپیٹ آ چکی ہے پوری دنیا میں, ایک ریمائنڈر آ چکا ہے, ویک اپ کال آ چکی ہے کہ بیفور اٹس ٹو لیٹ, ابھی بھی ٹائم ہے, ابھی بھی ریپینٹ کرو. تو اس میں کوئی وہ ڈینائی کرنے والی بات نہیں ہے. بالکل, میں اسی سے آپ کی بات سے مجھے یاد ہے کہ ایک حدیث ہے ابن ماجہ کی, جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا کئی چیزوں کے بارے میں نا کاز اینڈ افیکٹ پرنسپل کو نریٹ کیا. وہ کاز اینڈ افیکٹ کیا ہے, جس طرح ایک آپ کی نے ایک کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے کہا جان لو کہ جب بھی کسی سوسائٹی میں فحاشی بدکاری پھیل جاتی ہے, ایسا کبھی نہیں ہوا کہ سوسائٹی نے کھلم کھلا فحاشی کی ہو, سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ کچھ ایسی بیماریاں بھیجی ہوں جو نہ انہوں نے نہ ان کے باپ دادا نے کبھی سنی ہے. بالکل صحیح. پھر آپ نے فرمایا کہ یہ بھی جان لو کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ لوگوں نے زکات دینا روک دی ہو سوائے کہ اللہ تعالیٰ ان پہ بارشیں بھی روک دیتا ہے, اور بارش کبھی نہ ہوتی سوائے اس بات کے کہ اللہ تعالیٰ کو چرند پرند اور جانوروں پہ ترس آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہاں پہ بھی بارش برسا دیتا ہے آفٹر سم ٹائم. لیکن اللہ تعالیٰ یعنی ڈائریکٹ ریزلٹ آف یور ود ہولڈنگ زکات از دیٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کین اسٹاپ دا رینز. اور پھر بتایا کہ یہ بھی جان لو کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ تمہارے حکمران جو ہے وہ اللہ کی کتاب کے علاوہ ججمنٹس کریں, اور اللہ تعالیٰ ان کو کیا کرے کہ کسی ایسی قوم کو ان پہ بھیجے جو ایکسٹرنل انیمی اور وہ ان کے اوپر حاوی ہو جائے. بالکل صحیح. اور پھر جب لوگ اس طرح کے کام کریں, جب حکمران ظالم ہو جائے, تو کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی اس کی وجہ کیا بنتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ٹکڑوں میں بانٹ دیتا ہے اور وہ آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں. سو دیر آر سو مینی یعنی پرنسپلز جو کہ قرآن و حدیث میں ذکر ہوئے ہیں کہ جب بھی آپ یہ حرکتیں کرو گے نا تو پھر یہ ہوگا. اور جو پچھلی نیشنز کو عذاب ملے ہوئے ہیں, ہم نے قوم عاد کا پڑھا, سمود کا پڑھا, قوم لوط کا پڑھا, there are nations which have been destroyed. اور ہماری نیشن اگر ڈسٹروائے نہیں ہو رہی تو شاید اس کے پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا ہے کہ اللہ میری امت کے ساتھ وہ نہ کرنا جو پچھلی قوموں پہ ہوا. لیکن بہرحال اس لیول کے عذاب تو نہیں آئیں گے کہ ایک ہی ایونٹ میں سارے وائپ آؤٹ ہو گئے, نوح علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ پانی کے نیچے غرق ہوگی ساری ساری, تو اس طرح کے عذاب تو نہیں. لیکن یہ جس طرح قسم کے چھوٹے چھوٹے اس طرح کی چیزیں آتی رہتی ہیں, دیر آر ڈیفینیٹلی دیر. سو آئی تھنک ہماری جو آڈینس ہے ان کے لیے ایک بات یہ کہ آپ جب بھی کوئی مصیبت پریشانی اس قسم کی چیز آئے تو سب سے پہلی چیز جو ہے نا وہ انٹروسپیکشن ہے. سب سے پہلے کہ یار واٹ ایم آئی ڈوئنگ رانگ, میں انفرادی طور پہ اور ہم اجتماعی طور پہ کیا غلط کر رہے ہیں. بالکل صحیح. وہ اس سورہ میں آتا ہے, سورہ نمبر جو آپ کا ہے 25ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر, کہ جو بھی مصیبت تم پہ آئی ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے, اور اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے. سو the first thing I think جب کوئی بھی مصیبت آئے انڈیویجول یا کلیکٹیو, تو the idea should be کہ ہم استغفار کی طرف جائیں. آدم علیہ السلام یعنی ہم لوگ ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء سے گناہ نہیں ہوتے, غلطیاں ہو سکتی ہیں. تو اگر آدم علیہ السلام سے چھوٹی سی غلطی ہوئی, اللہ تعالیٰ نے ان کو منع فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ, وہ درخت کے پاس چلے گئے, انہوں نے وہاں سے کھا لیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے جنت سے نکال دیا. تو انہوں نے کیا کہا, ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یونس علیہ السلام جو ہے ان کو آرڈر دیا گیا کہ آپ یہاں لوگوں کے پاس جائیں. وہ وہاں سے سمجھے کہ مشن ختم ہو گئے, وہ چلے گئے مچھلی کے پیٹ میں 3 دن اور 3 راتیں وہاں چلے گئے. تو انہوں نے کیا دعا کی, انہوں نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, کہ اللہ یعنی تو بے عیب ہے, ظلم تو میں نے اپنے ساتھ کیا. تو اللہ کے نبی جب یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھی ہم سے غلطی ہو گئی, ہم سے غلطی ہو گئی, تو پھر میں اور آپ کیسے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری کوئی غلطیاں نہیں ہیں, ماشاءاللہ یہ بالکل ایک پیورلی نیچرل مسئلہ ہے, ہم تو ماشاءاللہ بڑے کوئی اللہ کے اولیاء ہیں کہ ہمارے سے غلطی نہیں ہو سکتی. تو ڈیفینیٹلی آئی تھنک کہ جب بھی کوئی ایسی چیز آتی ہے تو اٹس اے ویک اپ کال, ویک اپ کال فار ایوریباڈی. آپ پرانی نیشنز کو بھی دیکھیں نا جو مینشن نہیں ہے ایون قرآن میں زیادہ, گریکس کو دیکھ لیں, ہم رومن سویلائزیشن کو دیکھ لیں, سٹی آف پومپئی کے بارے میں بالکل ہے ڈیفینیٹلی. تو کیا وجہ تھی ان کی ڈی جنریشن کی, اس کے بارے میں پوری تھیوری ابن خلدون نے پیش کی, جو مسلم سوشیولوجسٹ سے فادر آف سوشیولوجی انہیں کہا جاتا ہے. انہوں نے پوری تھیوری آف ایوولوشن یعنی ایوولوشن آف سیویلائزیشنز, ناٹ دی ڈارون ایوولوشن, انہوں نے بتایا کہ سب سے پہلے ایک سیویلائزیشن کی برتھ ہوتی ہے, اس کے بعد اس کی گروتھ ہوتی ہے, اس کے بعد جو ہے وہ لیکس ہوتے ہیں یعنی کہ ریلیکسیشن میں جاتے ہیں, اس کے بعد ان کا ڈکے ہوتا ہے اور پھر ان کی ڈیتھ ہوتی ہے. اور ڈیتھ کی وجہ ظاہر ہے کہ کلیمٹیز ہی بنتی ہیں. اگر آپ دیکھیں کہ سونامی یا پرانی قومیں دیکھ لیں, لاوا جو ہے وہ پھٹ پڑا, یا کوئی آسمان سے سیلاب آ گیا, بارش ہو گئی وغیرہ وغیرہ, آل دیز تھنگس. تو اسکرپچر ہمیں یہ ویو دیتا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ناراضگی ہے. ہو از دا کریٹر, اس نے تمہیں ایک ذمہ داری سے بھیجا تھا. ہم سے پہلے جنات تھے یہاں پہ, انہوں نے وہ میزان اسٹیبلش نہیں کیا, انہوں نے اللہ کے بیلنس کو توڑا. اب دنیا میں بھی زیادہ ایسے ہوتا ہے کہ کوئی آپ مجھے چیز دکھا دیں جو رولز کے بغیر, ایون چوروں کے بھی رولز ہوتے ہیں, یعنی بینڈٹس بھی جب آپس میں رہتے ہیں تو طریقہ کار ہوتا ہے, رول ہوتا ہے, پنش بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کو. جو بینڈٹ جو ہے وہ ذرا تھوڑا سا آؤٹ آف وے جاتا ہے تو اس کو پنشمنٹ بھی ملتی ہے. تو دنیا کا جسٹس اسٹیبلش کرنے کے لیے ظاہر ہے کچھ رولز ہیں, ریگولیشنز ہیں. ہیومینٹی جب ان کو ٹیمپر کرے گی, ان کو چھیڑے گی,
तो डेफिनेटली क्रिएटर जिसमें हमारा बिलीफ है, ही इज देयर टू रिमाइंड ह्यूमैनिटी, ही हैज नॉट लेफ्ट ह्यूमैनिटी, ही इज ऑलवेज देयर एंड ही इज लिसनिंग टू द क्राई ऑफ द पुअर, तो ही इज गोइंग टू रिमाइंड अस थ्रू डिफरेंट वेज. तो इसमें कोई वो बात नहीं है कि मौलवी जो है वो हर बात जो है वो अजाब पे डाल देते हैं. ये एक पर्सपेक्टिव है और स्क्रिप्चर्स हमें कह रही हैं, तो इसको मानने में क्यों हमें जो है तकलीफ हो रही है. बाकी साइंटिफिक रीजन जो है वो अपनी जगह है. बिल्कुल सही. मैं जरा लोगों के जरा कमेंट्स देख लूं कि लोग क्या कह रहे हैं. और माशाल्लाह बहुत से लोग जो है ना वो हम दोनों का साथ मिलना इसको बड़ा सेलिब्रेट कर रहे हैं और बड़े अच्छे से. थैंक यू सो मच गाइस, जज़ाकल्लाह खैर फॉर योर फीडबैक. लेट्स सी नाउ, माशाल्लाह बहुत अच्छे फीडबैक आ रहा है. लेट मी सी. ब्लू लिप्ड वॉरियर पूछ रहे हैं भाई व्हेन विल यू टू कम टू द यूके. इंशाल्लाह जी, उम्मीद है कि जिंदगी में एक दिन जरूर आएंगे इंशाल्लाह. ये जी कमेंट्स हमें जूल सफर की तरफ से आया जी, कीप अप द ग्रेट वर्क. काजी समीउल बसीर सलाम कह रहे हैं, हेलो 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 कह रहे हैं भाई, चेंज द कैटेगरी, इट इज गेमिंग. शायद हमारी वीडियो गलती से गेमिंग कैटेगरी में चली गई, कोई बात नहीं. इज लाइफ जस्ट अ गेम, दैट्स द क्वेश्चन आई वुड आस्क. अच्छा जी, क्वेश्चन इतने ज्यादा आ रहे हैं, वो होल्ड करना मसला हो रहा है थोड़ा सा. चलिए मैं देखो, शायद मैं इसको टच स्क्रीन से, हाँ ये जी दिस इज बेटर. ओके, ये खान जी कह रहे हैं वीडियो लाइक कर दें सब भाई. ज़िया भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जज़ाकल्लाह खैर फॉर द सपोर्ट. फर्रुख फहीम कह रहे हैं ज़िया भाई कभी हंस भी दिया करो. मैं तो हंसता ही रहता हूं, यहाँ कैसी बातें कर रहे हैं माशाल्लाह. मैं तो अच्छा जी, लेट्स सी कोई क्वेश्चन तो मैं देखता हूँ. ओवर पॉपुलेशन मिथ. हाँ, ओवर पॉपुलेशन. ओके, ये भी वैसे कॉन्स्पिरेसी चल रही है कि ये पॉपुलेशन को वाइप आउट करने के लिए, जैसे महम जुल्फिकार कह रही हैं जी, आई वाज अ बिट स्केप्टिकल ऑन अटेंडिंग दिस एसएनएल, आई एम सो ग्लैड आई एम डूइंग सो. चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, चलिए गुड. शान सैफी कह रहे हैं भाई कोरोना वायरस इज आल्सो प्रेडिक्टेड इन वन ऑफ द एपिसोड्स ऑफ सिम्पसंस. हो सकता है, मैंने तो नहीं देखा, लेकिन वो मूवी का जरूर मैंने एक क्लिप देखा है. कंटेजियन शायद उस मूवी का नाम है. उसमें उन्होंने प्रेडिक्ट किया हुआ है कि वायरस फैलेगा, पूरी दुनिया में फैल जाएगा, समथिंग लाइक दिस. बाकी अल्लाह नोज बेस्ट. ओके, फेयर इनफ. अच्छा, आप कुछ बता रहे थे. मैं वैसे ज़्यादा ही कह रहा था कि अगर हम ऑडियंस को थोड़ा ये भी गाइड करें कि जनरली डिजीजेस जब स्प्रेड करती हैं तो एक तो ज़ाहिर है इंसानी हमदर्दी के तहत ज़ाहिर है कि कुछ जो लोग हैं जो स्क्रिप्चर्स को मानते ही नहीं, जो गॉड सेंट्रिक ही नहीं है, उनका पर्सपेक्टिव भी और है. वो फिर ये भी कहते हैं कि यार ये देखो मौलवी कितने जो है ना वो रिजिड हैं कि ये हमदर्दी की बजाय अजाब की तरफ जो है बात ले जा रहे हैं. तो हमदर्दी डेफिनेटली है, उन सबके साथ है. जाहिर है वो भी इंसान जिन पे अजाब कह लें या जो भी वायरस है, डेफिनेटली वो इंसानी हमदर्दी तो इज देयर, डेफिनेटली इज देयर. तभी तो हम ये सेशन कर रहे हैं, क्योंकि सिंसेरिटी यही चीज, हमें सिंसेरिटी यही है कि हम उन्हें राइट नैरेटिव बताएं, हम उन्हें पते की बात बताएं जो अंबिया बताते रहे थ्रू आउट द एजेस. और अंबिया यही बताते रहे, जैसे हजरत नूह ने अपनी कौम को कहा इस्तगफार करो, अल्लाह से तौबा करो, अपने आप को दुरुस्त करो, जस्टिस एस्टैब्लिश करो. हर बंदा अपने लेवल पे जस्टिस एस्टैब्लिश करने लग जाए तो मैं समझता हूँ कि मुआशरा वैसे ही ठीक हो जाएगा. बाकी ये टेस्ट ट्रायल्स आते रहेंगे. और जरा भी कोई दुआ भी मेरे ख्याल हमें ऑडियंस को बतानी चाहिए कि जनरली डिजीजेस के लिए बचाव के लिए जो दुआ है वो मेरे ख्याल आप भी बताएं. इसमें मैं भी एक शेयर करता हूँ, मैंने निकाली हुई. असल में वही बात है कि आपने जो कहा है ना, मैं अगर देखें कोई भी हमारे व्यूअर्स जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अगर आपको लगे ना, देखें पहली बात मैं दुआ से पहले भी ये कहूँगा कि देखें कोई भी बीमारी, कोई भी अजाब, कोई भी मुसीबत परेशानी अल्लाह से बड़ी तो नहीं है ना जी. अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है. ठीक है, तो अगर आप अल्लाह पर तवक्कल करें इंशाल्लाह तो ये सबसे बेहतरीन होगा. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है सही मुस्लिम की, सैयदा आयशा नरेट करती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना ये ताउन की बीमारी जो है ना, जो बीमारियां फैल जाती हैं, रैपिडली फैल जाती हैं, उनके बारे में कहा कि अगर किसी इलाके में वो फैल जाए तो आप क्या करें. तो आपने कहा कि अगर आप वहां पे ठहर जाते हैं, मतलब हमें हुक्म ये कि वहां से आप निकले नहीं, भागे नहीं वहां से. अगर कहीं पे कोई वायरल इस तरह की चीज फैली हुई है जो कंटेजियस है, तो आप वहां से फरार नहीं हो. आप अगर वहीं पे रहते हैं विद दिस अल्लाह के इंशाल्लाह अल्लाह मेरे लिए काफी है, और अगर अल्लाह ने चाहा तो कोई चीज मुझे टच नहीं कर सकती. ठीक है, आप वहां पे रह जाएं तो इंशाल्लाह आपको पूरा अजर मिलेगा जो कि एक शहीद को मिलता है. अच्छा, इसमें ये नहीं है हदीस में कि आपके मरने पे आपको शहीद का अजर मिलता है, यानी इवन इफ यू सर्वाइव इट, राइट, बिकॉज़ हदीस में एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है कि वो बंदा मरेगा या नहीं मरेगा. इवन इफ यू सर्वाइव इट, तो है कि आपको शहीद का अजर मिलता है. तो पहली बात तो ये मैं आपको बता रहा हूं कि अगर खुदा ना खास्ता यू एंड अप इन अ प्लेस जहां पे
یہ چیز کو ایسی پھیلی ہوئی ہے جو وائرل انفیکشن ہے, جو باقی کنٹیجس بہت زیادہ ہے, تو یو ہیو ٹو ریمین ان دیٹ پلیس اینڈ یو ہیو ٹو پٹ یور ٹرسٹ ان اللہ کہ انشاءاللہ بجائے کہ آپ اس کو خود ٹریول کر جائیں اور دوسرے لوگ جو بیچارے ابھی تک کوارنٹائن ہیں ان کو بھی رسک میں ڈال دیں, تو اللہ پہ توکل کریں. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا سکھائی ہے جو کہ ہر قسم کے شر سے بچنے کے لیے ہے. کوئی قسم کا شر, یعنی زمین و آسمان میں کوئی بھی شر کی چیز ہو, کوئی بھی ہارمفل چیز ہو, چاہے وہ کوئی وائرس ہو, کوئی بیکٹیریا ہو, کوئی ہارمفل اینیمل ہو, ہر چیز سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی 3 دفعہ صبح میں اور 3 دفعہ شام میں یہ دعا پڑھے گا انشاءاللہ اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی, اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. کون سی دعا ہے؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. کہ آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ رہے ہیں جو بھی زمین و آسمان میں کوئی بھی شر کی چیز ہو سکتی ہے, آپ کہہ رہے ہیں یا اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں اس چیز کے شر سے. سو یہ دعا دوبارہ پڑھتا ہوں, بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. ایک اور ضیافی میں شیئر کر لوں, اللہم انی اعوذ بک من السمم والبکم والجنون والجذام والبرص وسیء الاسقام. اے اللہ بے شک میں تیری پناہ لیتا ہوں بہرے پن اور گونگے پن اور پاگل پن اور کوڑ اور برس اور تمام بری بیماریوں سے. یہ صحیح الجامع کی حدیث ہے. تو یہ بری بیماریوں سے پناہ مانگنے کی دعا ہے. گوگل پہ لوگ سرچ بھی کر سکتے ہیں. بڑی زبردست دعا ہے, ڈیلی یہ پڑھنی بھی چاہیے اور بچوں پہ بھی جو ہے وہ پڑھ کر جو ہے ہمیں پھونکنی چاہیے. اور ایک اور بھی دعا ہے سمپل, کچھ اور بتا دیتا ہوں آپ کو, وہ جو کہ آپ ہر قسم کے شر سے بچنے کے لیے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. آپ کہتے ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں جو کچھ بھی کریٹڈ شر ہے نا اس ساروں سے, چاہے وہ کوئی بیکٹیریا وائرس ہے, کوئی جانور ہے, یعنی اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اور ایک اور اسی کا ایک اور ویریئنٹ ہے اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. تو یہ ڈفرنٹ دعائیں ہیں, انشاءاللہ یہ ہمارے لیے مسنون دعائیں ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں کہ یہ آپ کو پڑھنی چاہیے صبح میں شام میں تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائیں. ایک اور بھی دعا ہے یعنی اللہ تعالیٰ سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں عافیت چاہتا ہوں اپنے بدن کی بھی, یعنی میرا جسم بھی ٹھیک رہے, میری آنکھیں اور سننا سب ٹھیک رہے انشاءاللہ. تو یہ دعائیں ہیں کیونکہ دیکھیں ہمارا دین جو ہے نا وہ اپارٹ فرام دا اسپرچل بیماریاں ہمارے جسمانی بیماریوں کی بھی کیور کی بات کرتا ہے. اور اسی لیے ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ یعنی جب بھی کوئی بیماری بھی ہو تو آپ میڈیسن ضرور لیں, اس میں کوئی وہ حرج نہیں ہے, میڈیسن ضرور لیں, لیکن آپ کو رقیہ بھی کر لینا چاہیے, دم وغیرہ کر لینا چاہیے, خود سے کر سکتے ہیں آپ, جو کہ آپ وسلم کی ایک مستقل سنت ہے which we can انشاءاللہ فالو. ان دعا کی سورس بھی میرے خیال میں بتا دوں بھائی, یہ ایک ایپ ہے حصن المسلم, HISNULMUSLIM. یہ آپ اپلیکیشن اسٹور سے ڈاؤن کر سکتے ہیں, ایپ اسٹور سے. تو اس میں ساری دعاز ہیں, اس میں صبح شام کے اذکار بھی ہیں اس نام سے کہ مارننگ اینڈ ایوننگ, ریممبرنس ان دا مارننگ اینڈ ایوننگ. اس میں شام کے سونے کے اذکار بھی ہیں, ریممبرنس بیفور نائٹ, اور نماز کے بعد کے اذکار بھی ہیں, اور دعا کرنے کا طریقہ بھی ہے. تو آئی تھنک کہ ریئلی یہ جو چیز ہے کہ جو دعا میں آپ کو بتا رہا ہوں, جو ایپ میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ ٹریجر ہے, یہ خزانہ ہے, یقین کیجئے. تو اس پلیز گیٹ اے ہولڈ آف دس ایپ اور اس سے آپ یہ دعائیں پڑھا کریں. اور جہاں تک جب ان کی بات ہے, دیکھیں اب کچھ لوگ یہ بھی مذاق اڑاتے ہیں کہ لو جی یہ دعاؤں کی ہی بات کر رہے ہیں, اور ان کے نزدیک جو ہے وہ میڈیکل سائنس جو ہے وہ بالکل ہی فارغ ہے. تو جیسے آپ نے کلیریفائی کیا کہ میڈیکل سائنس از دیئر, اس کا انکار نہیں ہے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اسلام نے, اللہ نے انکریج کیا ہے کہ ڈیفینیٹلی علاج ڈھونڈنا, بالکل. لیکن ظاہر ہے کہ اللہ سے زیادہ الشافی کون ہے؟ اللہ از دی الشافی, اللہ از گوئنگ ٹو کیور ایوری تھنگ. تو یہ ہے اصل میں بات. اچھا, ایک یہاں پہ بھائی نے ایک نے سوال کیا تھا, وہ میرے نظروں سے گزر گیا, پر بارہ ریگارڈنگ کہ انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ایک کرونا وائرس کی ایک وجہ جو ہے وہ یہ بھی ہو کہ چائنا جو ہے وہ اپنی مسلم پاپولیشن پہ بہت ظلم کر رہا ہے, جو دیگر مسلمز ہیں وہاں پہ ان پہ بہت ظلم کر رہا ہے. تو یس اٹ کوڈ بی ٹرو, یعنی ہم لوگ بیٹھ کے اللہ کے بہاف پہ ججمنٹ تو نہیں کر رہے, لیکن ڈیفینیٹلی یہ فیکٹر ہو سکتا ہے. ایک اور فیکٹر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دیکھیں جب بھی آپ اللہ تعالیٰ کی شریعت کو توڑیں گے نا, یہ ایک رول سمجھ لیں, کیونکہ دیکھیں دنیا میں 2 قسم کے رولز ہیں, ایک ہے جو نیچرل لاز ہیں اور ایک ہے جو کہ مورل اور ایتھیکل لاز ہیں. یہ دونوں لاز اللہ کے ہیں. گریوٹی نیوٹن کا لا نہیں ہے, نیوٹن نے ڈسکور کیا, لیکن گریوٹی نیوٹن سے پہلے بھی تھی. گریوٹی اللہ کا لا ہے, اللہ نے بنایا, تو نیوٹن نے ڈسکور کر لیا, ٹھیک ہے. اچھا, اسی طرح سے اور بھی بہت سارے نیچرل لاز ہیں, ہم ڈسکور کرتے رہتے ہیں کہ پلانٹس کس طرح آپس میں آربٹ کر رہے ہیں, ان کی کیا آپس میں اسپیڈز ہیں, اور جس موشن کو وہ فالو کر رہے ہیں, جس آربیٹل پاتھ کو فالو کر رہے ہیں, دیز آر آل لاز جس میں یعنی الشمس والقمر بحسبان, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا دونوں اپنے اپنے اس میں آربٹس میں جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, دونوں آپس میں کلیش نہیں کر رہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے لاز ہیں, یہ فزیکل لاز ہیں, نیچرل لاز ہیں. دوسرے لاز جو ہے وہ مورل لاز ہیں. بالکل صحیح. جب بھی کوئی لا ٹوٹے گا کانسیکوینس ہوگا, ٹھیک ہے. آپ اگر ایک پہاڑ سے نیچے اترنے کی کوشش کرتے ہیں, یعنی آپ یو ٹرائی ٹو جمپ آف دا وال, یا یو نا جمپ آف برج اور جمپ آف
cliff or something, تو آپ gravity will affect you, immediately affect you. اسی طرح سے جب آپ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی شریعت کو توڑیں گے تب بھی کچھ ہوگا آپ کے ساتھ, ٹھیک ہے. سو وہ کیا ہوگا وہ اللہ بہتر جانتا ہے, کیونکہ کچھ چیزوں کے بارے میں تو میں نے بتایا, اس طرح ابن ماجہ کی حدیث سنا دی کہ جب آپ یہ قانون توڑیں گے یہ ہوگا, یہ قانون توڑیں گے یہ ہوگا. کچھ چیزوں کے بارے میں ایکسپلیسٹلی مینشن نہیں ہے. سو مثلاً آپ جانور کھا رہے ہیں, آپ چمگادڑ کھا رہے ہیں, آپ چوہے کھا رہے ہیں, آپ کتے کھا رہے ہیں, آپ بلیاں کھا رہے ہیں, بیکاز چائنا میں pretty much anything that moves وہ کھا لیتے ہیں. ان کو کوئی اس میں مطلب کراہیت یا وہ محسوس نہیں ہوتی. بڑے بڑے ان کے ویڈیوز بھی آئے مارکیٹ میں, وہ مطلب کیا کچھ کھا رہے ہیں, اللہ معاف کرے, ہر چیز ہی کھائی جا رہی ہے وہاں پہ. سو دا پوائنٹ از کہ یہ چیزیں نا ہمارے لیے تو حرام ہے. تو دیکھیں سائنس کل ہو سکتا ہے پتہ کرا لے کہ کوئی چیز حرام کیوں تھی, ہمیں نہیں پتا. ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے منع کر خنزیر نہیں کھانا, نہیں کھانا. ہم تو نہیں کہہ رہے کہ جب تک میڈیکل سائنس پروف نہیں کرے گی کہ پورک میں مسائل کیا تب تک ہم کھاتے رہیں گے. تو ہم تو یہ نہیں کہہ رہے. اسی طرح سے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جب تک مجھے آپ پروف نہیں کریں گے کہ میڈیکل سائنس کے مسئلے کیا ہے, کتا کھانے میں کیا مسئلہ ہے. کتا بھی گوشت ہے یار, مطلب لاہور میں میں نے سنا لوگ ایسے نہیں کھانے, اللہ بچائے, مطلب وہ کہتے ہیں کہ لاہوری بکرا اوائڈ ہی کرنا چاہیے. تو بات یہ کہ ہمارے یہاں اگر کوئی لوگ ایسے کرتے ہیں تو ساری بات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی شریعت کو توڑ رہے ہیں. تو اگر اس سے کوئی پرابلمز کریٹ ہو رہے ہیں تو وہ پرابلمز اللہ کریٹ نہیں کر رہا, اللہ نے تو منع کیا تھا یہ نہیں کھانا. So why are you doing that? So you're only putting yourself in harm's way. So I think یہ جو سوال پوچھا تھا کہ چائنا کے اوپر یہ عذاب کی شکل اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ مسلم کے ساتھ یہ کر رہے ہیں, واللہ عالم ہو سکتا ہے, اس میں کوئی ڈینائنگ نہیں ہے. اور اینیملز کے ساتھ جو وہ کر رہے ہیں, جو چیزیں وہ کر رہے ہیں, واللہ تعالیٰ عالم, اللہ نوز بیسٹ. لیکن ڈیفینیٹلی ہم بتا رہے ہیں کہ ون آف دا ریزنس why a calamity happens could be کہ آپ اللہ تعالیٰ کے قوانین کو توڑ رہے ہیں. اچھا اس میں اب ایک سوال ہے, وہ سوال یہ کہ چلے اگر آپ یہ کہتے ہیں اللہ نوز بیسٹ کہ اگر یہ واقعی عذاب ہے تو دیکھیں یہ عذاب تو پھر وہاں پہ مسلمانوں پہ بھی آیا ہوا ہے. تو کسی بھی کلیمٹی میں, کسی بھی نیچرل ڈیزاسٹر میں اگر کوئی مسلمان بھی پھنس جاتے ہیں تو اس میں آپ کیا کہیں گے کہ یہ ان پہ عذاب تھا یا کیا تھا؟ یہ تو بڑا ٹیکنیکل ویسے سوال ہے, لیکن میرا جتنا اس نالج ہے ضیاء بھائی کہ ظاہر ہے کہ جب اللہ کی پکڑ میں آتے ہیں لوگ تو اس میں نیک لوگ بھی جو ہے وہ پکڑے جاتے ہیں. صحیح, یہ تو ایک حدیث سے ثابت ہے. صحیح, ان نیک لوگوں کے ساتھ پھر حساب کتاب کیا ہوگا وہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ڈیل کر لیں گے. لیکن دنیا میں پھر وہ بھی لپیٹ میں آتے ہیں. ظاہر ہے کہ جب ایک ڈیزاسٹر آیا تو وہ لوگ, لیکن اب ان کا حساب کتاب کیا ہوگا, کس طرح اٹھائے جائیں گے, یہ اللہ نوز بیسٹ, اللہ کو بہتر پتا ہے. کیا پتا ان کے لیے یہ راحت بھی ہو, ان کی فیملیز کے لیے ظاہر ہے ایک ٹرموائل ہوگا, لیکن اللہ کی ایک حکمت ہے, اللہ نوز بیسٹ کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا. لیکن حدیث سے مجھے یاد آتا ہے کہ ثابت ہے کہ پھر نیک لوگ بھی پکڑ میں آتے ہیں. ظاہر ہے جب عذاب ایک جگہ پہ آتا ہے, وہ بنی اسرائیل والا جو ایک وہ واقعہ ہے کہ وہ جو عالم تھا جو اپنی عبادت کر رہا تھا, اور ظاہر ہے نیک تو بہت تھا, نیکی بھی کر رہا تھا, لیکن وہ ایکٹیوسٹ نہیں تھا, وہ آگے پیغام نہیں پہنچا رہا تھا, لوگوں کو شاید نہیں روک رہا تھا برائی سے. تو سب سے پہلے اللہ نے کہا کہ اس کو جا کے پکڑو, کیونکہ یہ وہ فرض ہی نہیں نبھا رہا جو سورہ عصر میں اللہ نے کہا وَتَوَصَّوْا صوب الحق وَتَوَصَّوْا بِالصَّبْرِ, ایمان لے آیا, ٹھیک ہے کچھ نیک اعمال بھی کر رہے ہیں, لیکن اگلا حصہ کہاں پہ. تو دس از ویری سیریس اسٹف, لائف از ویری سیریس. ہم irresponsible ہیں. ہم ضیاء بھائی کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ ہم اسلامک فلسفی سے اتنے دور چلے گئے کہ ہمیں خدا کے بارے میں بات کرنا, اللہ کے بارے میں بات کرنا وہ چڑھتے ہیں ہم. یعنی ہم لوگ سے مراد ہے ہماری جو سوسائٹی ہے, ہم یہ نیریٹو ڈسکس ہی نہیں کرنا چاہتے کہ عذاب بھی کوئی چیز ہوتی ہے. ہم یہ نیریٹو ڈسکس ہی نہیں کرنا چاہتے کہ اللہ بھی ہے اور اللہ بھی پکڑ سکتا ہے انسانوں کو, اللہ از دا کریٹر. جیسے یونس علیہ السلام کی قوم نے جمع ہو کر استغفار کیا تھا میسو لیول پہ, بڑے لیول پہ. میں تو سمجھتا ہوں وہ ٹائم آ چکا ہے, ہم ٹھیک ہے جمع ہو کے قومی ترانے تو پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے ملک کے لیے کرتے ہیں, فلیگ کے لیے جمع ہو جاتے ہیں, لیکن وائی ناٹ ہر بندہ اگر استغفار کرے, دعا بھی کرے, ٹھیک ہے چائنیز کے لیے بھی دعا کرے, اللہ وہ بھی ہیومن بینگز ہیں, اللہ وہاں سے یہ وائرس جو ہے ختم کرے, یا جنہوں نے بھی اس وائرس کو پھیلایا, لیٹ سے اگر یہ کوئی بایولوجیکل وارفیئر کا حصہ ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی چیک کرے. بٹ پوائنٹ از ضیاء بھائی کہ ہم اتنا دور جا چکے ہیں کہ یہ کوئی یاد دہانی کرا ہی نہیں رہا ہے. سارے ایکسپرٹس بیٹھ کے ٹھیک ہے پریکاشنز کی بات کر رہے ہیں, میڈیکل سائنس کی بات کر رہے ہیں, بٹ وٹ اباؤٹ دس نیریٹو کہ عذاب کیا ہوتا ہے, اور عذاب جب آ جائے تو پھر اس سے کیسے ڈیل کرنا ہے. مجھے تو یہ بات بڑا پریشان کرتی کہ ہم بہت دور جا چکے ہیں, اس فلسفی سے دور جا چکے ہیں. صحیح بات ہے. تو جب بھی ہم کوئی بھی ایسی چیز ہوتی ہے تو اس کو ایک بیلنس پرسپیکٹو میں ڈیل کرنا چاہیے. اور دیکھیے جو بھی ہم بات کر رہے تھے نا ریگارڈنگ نیک لوگوں کی بھی بات ہم نے کی کہ نیک لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے. دیکھیں ہر بندے کا, دیکھیں موت تو ہر بندے کو آنی ہے نا, کلو نفس ذائقۃ الموت, لیکن اللہ تعالیٰ ہر بندے کو اس کے مقام کے مطابق اٹھائے گا. اور دیکھیں کئی ایسی اموات ہیں جس میں ڈیتھ ڈیو ٹو میڈیکل کنڈیشنز ہو رہی ہے, یا ڈیتھ ڈیو ٹو فالنگ بلڈنگ ہو رہی ہے, یا ڈیتھ ڈیورنگ چائلڈ برتھ ہو رہی ہے, جس میں جو بندہ فوت ہو رہا ہے وہ شہادت کے مقام پہ جا رہا ہے. ایک بندہ اپنی فیملی کو ڈیفینڈ کرتے کرتے مر رہا ہے, وہ شہید ہے اللہ کی نگاہ میں.
تو ہمیں نہیں معلوم کون کس مقام پہ اٹھایا جا رہا ہے, بٹ ہو سکتا ہے کہ ایسے کوئی مسلمان ہے جو کہ بیکاز آف سرٹن illnesses جن کی ڈیتھ ہو رہی ہے, پیٹ کا مسئلہ جس طرح فار ایگزامپل ہوتا ہے, اس کی وجہ سے کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے, تو الحمدللہ وہ اللہ کے ہاں شہادت کے مقام پہ فائز ہو سکتے ہیں. سو ہم لوگ کسی بندے کے فوت ہونے پہ ججمنٹ نہیں دے رہے. وی ڈونٹ پلے گاڈ اینڈ سے کہ یہ تو لازمی جہنم میں اترا ہوگا اور یہ فلاں جب کنفرم جنت میں گیا ہوگا. وی ہیو نو اتھارٹی ٹو سے دیٹ, بٹ ہم آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بیسڈ اپون دا قرآن, بیسڈ اپون دا احادیث آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم, دیر آر مینی احادیث دیٹ ٹاک اباؤٹ پیپل ڈائنگ ان ڈفرنٹ سرکمسٹانسز اینڈ اللہ سبحانہ وتعالی ایکسپٹنگ them as martyrs, accepting them as شہداء. تو الحمدللہ یہ آپ کو پریشانی لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ حسن ظن رکھیں لوگوں پہ کہ انشاءاللہ اگر کوئی مسلمان بھی اس میں اس پرابلم کا حصہ بن رہے ہیں اور اس کے اندر بیچاروں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, تو انشاءاللہ آپ حسن ظن رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا معاملہ, اگر وہ نیک اور صالح لوگ تھے, ایمان والے تھے, تو انشاءاللہ ان کا معاملہ اللہ کے ہاں اچھا ہی ہوگا. دیکھیں مرنا تو ہر کسی نے ہوتا ہے, سو مے بی دس از ون وے. اچھا دوسری بات یہ کہ دیکھیں ایک اور بات جو مجھے ذہن میں آتی ہے وہ یہ کہ مصیبتیں جو آتی ہیں وہ ایک تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہیں, دوسرا ایسپیکٹ یہ بھی ہے کہ اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الملک میں جس طرح آتا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, وی ہیو کریٹڈ ڈیتھ اینڈ لائف ٹو ٹیسٹ یو. ٹھیک ہے, سو اللہ تعالیٰ اسی طرح سورہ بقرہ میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو آزمائے گا. من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. اللہ تعالیٰ آپ کو ڈفرنٹ طریقوں سے آزمائے گا. the life of this world is a test and you will be tested. and often times جب کسی قوم پہ کوئی مصیبت آتی ہے, کوئی فار ایگزامپل ہمارے ملک میں آپ دیکھ لیں, کوئی زلزلہ آتا ہے, کوئی سیلاب آتا ہے, تو ٹیسٹ ان پہ تو ہے جن پہ آیا ہوا ہے. تو کیا میرے آپ پہ ٹیسٹ نہیں؟ بالکل میرے آپ پہ بھی تو ٹیسٹ ہے کہ ہم کیا کریں گے. ہم ان کے بارے میں کوئی اویئرنیس ریز کریں گے, ہم آواز اٹھائیں گے, ہم فزیکلی ہیلپ کریں گے, ہم ان کو فائنینشلی ہیلپ کریں گے, ہم کیا کریں گے. تو پوری دنیا کے لوگوں پہ ٹیسٹ نہیں آیا ہوا. اگر چائنا کے لوگوں پہ ٹیسٹ آیا ہوا ہے یا اور جو لوگ جہاں پہ بھی ہیں جو کہ کرونا وائرس کے اندر افیکٹ ہو رہے ہیں, ان پہ تو ٹیسٹ ہے ہی ہے, لیکن جو ان کے ساتھ فیملی ممبرس ہیں ان پہ ٹیسٹ نہیں ہے. جو لوگ ہم لوگ بیٹھ کے ایشیاں کر رہے ہیں اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ جی آر لائف از گڈ اور ان پہ عذاب آیا ہم بچ گئے, ہمارے پہ ٹیسٹ نہیں ہے. سو ٹیسٹ تو ہر انسان پہ ہے. اور یہ دنیا جو ہے یہ کس نے کہا آپ کو کہ جنت ہے؟ کس نے کہا کہ دس لائف از پیراڈائز اینڈ یو ول ناٹ بی ٹیسٹڈ؟ کوئی قرآن کی آیت بتا دیں جہاں یہ لکھا ہو, کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث لا دیں, کوئی جھوٹی حدیث لا دیں جہاں پہ لکھا ہو کہ دنیا جو ہے وہ جنت ہے اور تمہیں انجوائے کرنے کے لیے بھیجا ہے یہاں پہ. the idea is کہ you have to turn to Allah subhanahu wa ta'ala, you have to reconnect with Allah subhanahu wa ta'ala in any situation. یعنی چاہے وہ عذاب آیا ہوا ہے یا وہ آزمائش آئی ہوئی ہے, دونوں کا نیٹ ریزلٹ ایک ہی ہے, which is to turn back to Allah subhanahu wa ta'ala, and that's when you will realize کہ یہ واقعی میں میرے لیے ایک باعث آنر چیز تھی کہ الحمدللہ جو بھی مصیبت تھی میں نے صبر کیا اور مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبریاں مل رہی ہیں. ضیاء بھائی ایک ہم کرونالوجیکل آرڈر سے اگر دیکھیں نا, ایوری تھنگ بیکمس کلیئر. دیکھیں یہ شروع کہاں سے ہوا؟ سب شروع یہاں سے ہوا کہ انسانوں نے خود والنٹیئر کیا کہ ہم یہ رسپانسبلٹی, یہ امانت جو ہے اس کو ہم نبھائیں گے. صحیح. چیپٹر 33 ورس نمبر 72 آئی بلیو, سورہ احزاب ورس 7. اب ہم یہاں آ گئے somehow, اللہ تعالیٰ نے بھیجا, ہماری مرضی سے بھیجا. اب جب ہم اس چیز کو بھول رہے ہیں, اس امانت کو, اس رسپانسبلٹی کو, رسپانسبلٹی ان شارٹ یہ کہ یہاں جسٹس اسٹیبلش کرنا ہے, اللہ کے سسٹم اسٹیبلش کرنا ہے اور جسٹس کے تھرو جو ہے وہ رولنگز کرنی ہے انسانوں کے لیے. اسی جگہ کو تم نے بہترین بنانا اور یہاں سے ٹیسٹ ہو کے پھر اگلی جگہ تم پہنچو گے. جیسے آپ نے میٹرک پاس کرنا ہے, اچھے نمبر سے پاس کرنا ہے, پھر اگلی جگہ جاؤ گے. اب جب انسان بھول رہا ہے تو یہ بھی اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ مختلف طریقوں سے سمجھا رہے ہیں. اور بلکہ میں نے ایک بک میں پڑھا تھا, زیادہ بڑی یوزفل انفارمیشن ہوگی آڈینس کے لیے, کہ 6 ویز میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سمجھاتے ہیں انسان کو. سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ نیچرل انٹویشن جو ہمیں ایک دی ہے, ہمارے اندر جو نفس اللوامہ ہے جو ہمیں ملامت کرتا ہے بار بار, اللہ نے اس کی قسم بھی کھائی ہے, ہمیں اندر سے ایک آواز آ جاتی ہے کہ نہیں یہ چیز غلط ہے. موریلٹی ہر انسان کے اندر میں اسے سمجھ لگتی ہے کہ یار میں غلط کر رہا ہوں, یا ایون جب وہ کوئی کسی کو غلط لباس میں دیکھتا ہے اس کا اندر کا بول رہا ہوتا ہے کہ دس از ناٹ رائٹ, بٹ وہ پیئر پریشر میں کر رہا تھا. پھر سکس سینس ہے کہ انسان کو ویسے ہی سکس سینس ہو جاتی ہے کہ یہ چیز غلط ہے, یا اس کا دل گھبرانے لگ جاتا ہے, سم تھنگ لائک دس. پھر تیسری چیز جو ہے وہی تو اللہ نے بھیج دی, قرآن ہر ایک کے گھر میں, وہ اسکرپچر ہر ایک کے گھر میں, اسکرپچر کو پڑھیں, وہ اس طرح میں نہیں سمجھ لگتی. پھر ٹیسٹ اور ٹرائل کی سٹیج آتی, اللہ کوئی لاس اسے بھیجتے ہیں, کسی کی اولاد جو ہے اس کا لاس ہو جاتا ہے, کسی کا کوئی اور لاس ہو جاتا ہے, پھر بھی اسے سمجھ نہیں لگتی. تو پھر آخری حربہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ اسے پنش کر دیتے. پنش سیدھے ہی نہیں ہو رہے تھے, انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی. اللہ تعالیٰ جو ہے کان پکڑ کے انہیں لائے, انہیں پنش کر کے لائے کہ اب انہیں سمجھ آ جائے گی, اور پھر بھی نہیں آتی تو پھر فیصلہ ہو جاتا ہے, پھر قوموں کی تباہی ہو جاتی ہے. تو یہ سٹیج بائی سٹیج ہے, ایک دم سے قوموں کی تباہی نہیں ہوتی ہے کہ یہ مان جائے, کسی طرح ان کو سمجھ آ جائے. تو میرے تو خیال میں اللہ معاف کرے کہ ہم آخری سٹیجز میں گزرے. اگر ابھی بھی آنکھیں ہم نے نہ کھولی, اگر ابھی بھی ہم نے ریمائنڈ نہ کرایا, نہ خود سے ہم جاگے, تو اللہ نوز بیسٹ کہ آگے کیا ہوگا. بٹ سچویشن بہت کریٹیکل ہے. سائنس آف دی آور آپ پڑھ لیں,
کتاب الفتن آپ پڑھیں صحیح بخاری کی مشکات کی تو آپ کو ایسے لگے گا جیسے ہر چیز جو ہے وہ پوری ہو چکی ہے. ابھی ریسنٹ جو ہم نے ورک شاپ کرائی میں نے اور مہیرہ نے تو اس میں میں خود کچھ حدیث دیکھ کے حیران رہ گیا کہ یار وی آر موونگ ٹورڈز دیٹ ٹائم کہ جب ریپینٹنس کے دروازے اللہ معاف کرے بند ہو جائیں گے. اور اتنے دھوکے میں پڑ چکی ہے ہیومینٹی, اتنے دھوکے میں پڑ چکی ہے, دجالیت اس طرح سے ہم پہ حاوی ہو چکی ہے کہ ٹروتھ نظر ہی نہیں آ رہا. یعنی لوگوں کو پتہ ہے یہ چیز ٹروتھ ہے لیکن وہ ریکگنائز نہیں کر رہے, ان کے آگے لیئر آف مس انفارمیشن ہے, ان کے آگے جو اتنی لیئرز آئی ہوئی ہیں. تو اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے, سیدھی سی بات ہے, اور استغفار کرنا چاہیے کہ اللہ ہمارے حالوں پہ رحم فرمائے. یہ بیسکلی میں تو سمجھتا ہوں اس کا کرکس جو ہے وہ سارا کا سارا. آپ بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ یہ جو ہمارے اوپر جتنی بھی مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں واقعی میں یہ ہمارے لیے نا بہت بڑا ریمائنڈر ہے. کیونکہ جب بھی اللہ تعالیٰ نے کسی قوم پہ کوئی عذاب بھیجا ہے تو اللہ تعالیٰ پہلے ان کو وارننگز دیتا ہے, ایمپل وارننگز دیتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ایک دم سے عذاب آ کے تو قوم کو اڑا دے اور تباہ کر دے, ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. بلکہ رادر ہوتا کیا ہے کہ یعنی دیکھیں جس طرح فار ایگزامپل کوئی بھی ہمارے اوپر جس طرح وسلم کی حدیث میں آتا ہے نا کہ تمہیں کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے اس کانٹے کے چبھنے سے بھی تمہارے کئی گناہ دھل جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے گناہ دھل جائیں اور تم واپس راستے پہ آ جاؤ. اکثر اوقات آپ کو پتا ہوگا ہمارے اپنے ایکسپیرینس میں ہے کہ ہم لوگ تب تک عام طور پہ بات کر رہا ہوں کہ لوگ اللہ کی طرف رجوع تب تک نہیں کرتے جب تک کوئی مصیبت نہ ان پہ آئے. یعنی نارمل حالات میں لوگ سموسے پکوڑے اور جلیبیاں کھا رہے ہوتے ہیں لیکن جب کوئی مصیبت آتی ہے تو ایک دم سے وہ اللہ تعالیٰ یاد آ جاتا ہے کہ اللہ بچا لینا بچا لینا. تو دیکھیں ایک یہ بھی ذریعہ بنتا ہے. اور پھر یہ کہ اسی یعنی پروسیس کے اندر یو نو پین کین بی ون آف یور گریٹسٹ ٹیچرز ان لائف. یعنی جو چیزیں آپ ٹیکسٹ بک سے نہیں سیکھ سکتے نا, جو آپ کسی اور ذریعے سے ڈاکومنٹری سے یوٹیوب سے نہیں سیکھ سکتے, وہ آپ کو پین لائف میں نا لیسن سکھا جائے گی. اور یہ جو مصیبت وہ انگلش کا ایکسپریشن ہے, کہتے ہیں whatever doesn't kill you only makes you stronger. سو آپ جب ایسے حالات دیکھتے ہو اور آپ دیکھتے ہو کہ یار میں اس میں سے بچ کے نکل آیا ہوں تو آپ اللہ کا ایک تو شکر ادا کرتے ہو, دوسرا اٹ ٹیچرز یو. عقل مند شخص جو ہے نا ہمیشہ وہ اپنی ہارڈ شپ سے سیکھتا ہے, اور بے وقوف جو ہے نا وہ دوبارہ اسی گند میں چلا جاتا ہے جہاں سے پہلے نکلا تھا, کیونکہ وہ اٹ ڈزنٹ لرن دی لیسن دی فرسٹ ٹائم. سو مومنٹ جو ہے نا وہ کبھی بھی ایک سوراخ سے دو دفعہ نہیں ڈسا جاتا. آپ کو ایک دفعہ پتہ چلا گیا میں نے I was messing up, you know, something happened, کوئی calamity disaster ہے, I shouldn't be making the same mistake again. لیکن بیوقوف شخص کیا کہے گا, وہ کہے گا نہیں دوبارہ سے وہی کام کرنا ہے. جس طرح آئنسٹائن نے کہا تھا کہ if you keep doing the same thing over and over again and expect different results every time, then you my friend are a fool. بالکل صحیح. آپ اگر ایک ہی چیز بار بار کر رہے ہو اور ہر دفعہ نیا نتیجہ چاہتے ہو then you are a fool because you keep making the same mistakes and you expect آپ نے کچھ نہیں کیا. اور دیکھیں سبحان اللہ, our people are generally, ہم لوگ ہسٹری نہیں پڑھتے نا, ہم لوگ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بار بار پچھلی نیشنز کی بات کیوں کرتا ہے؟ اس لیے نہیں کرتا کہ جسٹ یو نو آپ کی جنرل نالج کے لیے یا آپ کے اس لیے کہ یو نو یو فیل کہ او اچھا وہ لوگ تھے لوگ بھاڑ میں گئے جو بھی ان کے ساتھ ہمیں کیا لگے. اٹ از اے ریمائنڈر ان کیس یو فورگیٹ. بالکل ٹھیک. ایک اور پرسپیکٹو بھی ہے ضیاء بھائی, بڑا انٹرسٹنگ. میں ہسٹری کی آپ نے بات کی نا, اچانک میرے مائنڈ میں یہ بات آئی کہ ایک ٹائم پہ منگولز نے پوری امت مسلمہ کی ناک میں دم کیا ہوا. بالکل. انہوں نے قتل و غارت کی, سڑکوں پہ مسلمانوں کی خون کی نہریں بہتی تھیں, بچوں کو نہیں چھوڑا, عورتوں کو نہیں انہیں چھوڑا, بغداد پہ حملہ کیا, ہماری لائبریریز کو چلایا. آٹومنز نے پھر آ کے تھوڑا سا انہیں چیک کیا, مطلب اس پہ تو پوری وہ ایک آج کل سیریز بھی چل رہی ہے, ارطغرل ہے غالباً اس کا نام. تو آٹومنز نے اس ٹائم پہ دیکھیں دعویٰ کرنا نہیں چھوڑا. اس ٹائم پہ بھی کچھ ایسے لوگ موجود تھے جو دعویٰ کر رہے تھے جس کی وجہ سے منگولینز کو ہدایت دی اللہ نے. صحیح بات. پھر منگولینز نے اسلام قبول کیا اور ان کے تھرو آگے پھر یہ مغل آگے میں. جی بالکل. تو یہ بھی ایک پرسپیکٹو ہو سکتا ہے کہ ہم ٹھیک ہے چائنیز مظالم کر رہے ہیں مسلمانوں, ڈیفینیٹلی کر رہے ہیں, ان کی گورنمنٹ, اب یہ ڈاکومنٹری پروف ہے, یہ بات اب ہر کوئی کر رہا ہے, اس میں کوئی اب وہ نہ کانسپریسی ہے, اور بہت سے لوگ اس کو اچھال بھی رہے ہیں اس چیز کو, بہت سے سیلیبریٹیز نے اب تو اس پہ بات کی ہے, فٹ بالرز نے اس پہ بات کی ہے, اب تو یہ ایک انٹرنیشنل ایشو بننے جا رہا ہے ہیومن رائٹس کا. لیکن چائنیز کو اگر دیکھا جائے ایز اے نیشن تو ہے تو اللہ کے ہی بندے, تو دعویٰ کا کام نہیں رکنا چاہیے اس سے, تو بلکہ مزید موٹیویشن ہمیں لینی چاہیے کہ جو لوگ وہاں پہ ہیں, چائنا میں اس وقت رہ رہے ہیں, انہیں یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں, پاکستانیوں کی بات کر رہا ہوں, ہمیں یہ موقع کا فائدہ اٹھا کے چائنیز کو اسلامک نیریٹو بتانا چاہیے کہ شاید انہیں سمجھ لگ جائے, وہ اس نیریٹو کو دیکھیں, دل سے جانیں, ان کا دل سافٹ ہو. تو آئی تھنک یہ ایک اپرچونٹی بھی ہے. جیسے حضرت علی صلی اللہ عنہ نے حضرت عمر صلی اللہ عنہ کے دور میں جب ایکسٹریم فیمن آیا تھا, قحط آیا تھا, تو حضرت عمر بڑے پریشان بیٹھے ہوئے, تو حضرت علی نے ایک زبردست اسپیچ دی تھی اس پہ کہ کلیمٹیز آتی کیوں. تو حضرت عمر اتنے امپریس ہوئے, جیسے حضرت علی نے ایک پوائنٹ مجھے یاد ہے, انہوں نے کہا کہ دیکھیں اس کلیمٹی کی وجہ سے ہم یونائٹیڈ ہو گئے,
میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں, ہم ڈیلی ملتے ہیں, غم شیئر کرتے ہیں, آپ ادھر جاتے ہیں, مسلمان آپ کے پاس آ رہے ہیں, آپ بچوں کے کیمپس کو وزٹ کر رہے ہیں, تو دس ہیز آل آف دس ہیز یونائٹڈ اس, اٹ ہیز کریٹڈ فیلنگز آف بردرہڈ بٹوین اس, اٹ ہیز کریٹڈ فیلنگز آف سینسٹیوٹی ان اس, اور ہمارے اندر احساس پیدا ہو رہا ہے. تو حضرت عمر اتنا امپریس ہوئے انہوں نے کہا کہ واقعی تم ابو الحکم ہو, یعنی تم فادر آف وزڈم ہو, اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح تمہارے بارے میں وزڈم کی بات کی تھی. تو یہ بھی ایک پرسپیکٹو ہے کہ کلیمٹیز جب آتی ہیں تو لوگ یونائٹڈ بھی ہوتے ہیں. اب آپ دیکھ لیں ہیومینٹی ایز اے ہول یونائٹ ہوگی اور گڈنس کی طرف جو ہے وہ چلے گی. یہ بھی اللہ کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ ان کو ذرا جالٹ دیں, غم کا الیکٹرک شاک دیں, تاکہ یہ اوور آل ایک فورس آف گڈنس, چاہے وہ نان مسلم بھی ہوں, لیکن فورس آف گڈنس رہتی ہے دنیا میں, اور وہ فورسز آف ایول کو چیک کریں اور دنیا میں دوبارہ سے وہ جسٹس وہ اسٹیبلش کریں جو جسٹس اسٹیبلش ہونا چاہیے. بہت ہی خوبصورت آپ نے بات کی ہے. میں اپنے کچھ کامنٹس کی طرف آتا ہوں جو لوگوں نے یہاں پہ شیئر کیے ہیں. یہاں پہ جی ڈنگ ڈونگ کہہ رہے ہیں, ڈنگ ڈونگ آپ کے ان کے نام سے بڑے ذکر ہوتے ہیں. ڈنگ ڈونگ کہہ رہے ہیں جی, ویسے ڈنگ ڈونگ ببل گم کا نام ہے, وہ کہہ رہے ہیں جی میک اے سیریز آن ہسٹری ٹل ٹوڈے. اچھا جی, چلیں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ یہ ہم کام کریں. بردرہڈ نے بھی یہی کہا ہے کہ میک اے سیریز آن ہسٹری. اس میں ایک بک ریکمینڈ کر دوں انہیں ضیاء بھائی, یہ ایک آپ بک پکڑیے آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کی, یہ آپ کو مل جائے گی وہاں سے, گوگل سے بھی مل جائے گی. 8 والیومز ہیں اور وہ ہسٹری ہے تمام سویلائزیشنز کی. اس کا لنک انشاءاللہ میں شیئر بھی کر دوں گا, لیکن آپ گوگل پہ سرچ کریں, اس میں اسلامک سویلائزیشن, اس میں چائنیز, سب سویلائزیشنز کی ہسٹری, اور یہ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کی بک ہے. صحیح, 8 والیومز. ٹھیک ہے. رفیق سلطانہ نے فرمایا کہ السلام علیکم یاسر, پلیز نماز کا صحیح طریقے پر ویڈیو بنائیں. اس میں ویسے کئی ویڈیوز تو بنے ہوئے ہیں تو مجھے بنانے کی شاید ضرورت نہ پڑے, لیکن بہرحال چل. جگی 1339 نے کہا کہ you were not here on Friday, I am student of yours, can you please speak English. اچھا یہ مجھے لگتا ہے they're a student of mine from the tafsir class Gems of the Quran, but no worries انشاءاللہ. ابھی تمہارا کیونکہ یہ فری اسٹائل ہوتا ہے, اس میں انگلش اردو سب چلتی ہے, تو ڈونٹ مائنڈ اٹ پلیز. راجہ عقیل, اپنے کو راجہ بھائی جی, وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ضیاء بھائی, علی بھائی, کیا گناہ کرنے سے کوئی باڈی افیکٹ بھی ہوتا ہے, مین کوئی بیماری بھی لگ سکتی ہے, not like eating things that are haram sins like backbiting and stealing etc. تو جسم پہ کوئی اثرات ہوتے ہیں جی گناہوں کے؟ ڈیفینیٹلی ہوتے ہیں ضیاء بھائی. میں تو سمجھتا ہوں کہ ہماری سوچ, ایون نیگیٹو سوچ ہمارے جسم پہ اثر کرتی ہے. ہمیں فٹیگ ہوتی ہے, ہمیں اسٹریس ہوتا ہے, بیک پین ہوتی ہے, ہیڈ ایک ہوتا ہے. لوگوں کو یہ آج کل جو ہو رہا ہے ایک اسپیشل ہیڈ ایک, مائگرین کہتے ہیں اسے. تو ڈیفینیٹلی گناہ کرنے سے بھی انسان اسٹریس میں آتا ہے. بے شک, ڈیفینیٹلی. اچھا ایک اور بھائی حماد علی, وہ کہہ رہے ہیں جی واٹ از دا وے ٹو بوسٹ آور کانفیڈنس ود دا ہیلپ آف اللہ. کانفیڈنس, اوبیڈینس آف اللہ سے کانفیڈنس بڑھتا ہے. جیسے جیسے آپ اللہ کو اوبے کرتے جائیں گے, آپ کنسسٹنٹ ہوتے جائیں گے, آپ کا کانفیڈنس خود بڑھے گا. گناہ کانفیڈنس کو شیٹر کرتے ہیں, سیلف اسٹیم کو شیٹر کرتے ہیں. آپ اللہ کی اوبیڈینس میں بڑھتے جائیں, آپ کا کانفیڈنس خود بڑھتا ہے. کانفیڈنس کا تعلق میرے نزدیک روح کے ساتھ ہے. جتنا اسٹرانگ روح ہوگی کانفیڈنس اتنا اوپر جائے گا. اوکے. ایک اور سوال ہے, محمد باسل پوچھ رہے ہیں how I can start working for my youth as you are doing, please suggest me how I can just start for the sake of Muslim youth. بس وہ دعویٰ سرکل فالو کریں, اپنے ارد گرد کے لوگوں کو جمع کریں, قرآن پڑھانا شروع کر دیں. ایون ڈیلی آپ 1 ورس بھی پڑھائیں ٹرانسلیشن کے ساتھ, لیکن اسٹارٹ سم تھنگ. اوکے, اپنے ڈرائنگ روم سے شروع کریں, اپنے روم سے شروع کریں, کزنس کو جمع کر لیں, نیبرس کو بلا لیں, کسی اور کو بلا لیں, ڈرائیور کے ساتھ شروع کر دیں, کچھ نہ کچھ شروع کریں. اور اللہ تعالیٰ جب دیکھیں گے آپ نے شروع کر دیا, اللہ خود آپ کو اوپر لاتے جائیں گے, آپ کو مواقع دیں گے. اچھا, رابن ہوڈ کہہ رہے ہیں, یہ رابن ہوڈ فرما رہے ہیں جی کہ پلیز کم ٹو بنگلہ دیش. میں نے کہا رابن ہوڈ صاحب تو ہمیں ناٹنگھم بلائیں گے, لیکن چلیں انشاءاللہ, اللہ نے موقع دیا, پوری دنیا میں جائیں گے انشاءاللہ. اچھا جی, بہت سے لوگ جی انڈیا سے کامنٹ کر رہے ہیں, لو فرام انڈیا. ہاں, اور یہ سرفراز بھائی جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پبلک سپیکنگ اور میچورٹی لیول کیسے بڑھائیں اپنا ضیاء بھائی, اور بلکہ کوئی کافی سارے کوشچن مارک ہیں. یہ خیر لمبا سوال ہے اور ٹاپک سے تھوڑا ہٹ کے, لیکن انشاءاللہ میں بھی سمجھ رہا ہے. لیکچر آن جہنم کی ریکویسٹ کی ہے جی قاضی سمیع البصیر نے, اور ٹیکنیکل سکنس کہہ رہے ہیں کہ توبہ از بیسٹ اینٹیڈوٹ فار ایوری پرابلم اینڈ وائرس. بالکل بالکل, یہ ہم نے یہی بات کی ہے, اور along with it obviously medical science as well. اچھا, ایک بردر نے ایک بک ریکمینڈ کی تھی, میں وہ دیکھ رہا تھا, جی آیا ہوا تھا. اصل میں کامنٹس کی بھرمار لگی ہوئی ہے اس وقت, اور وہ ایک پکڑتے ہیں تو وہ نکل جاتے ہیں. کافی جو ہے ویورز ہیں تو کامنٹ بہت کرتے ہیں جی, ماشاءاللہ, اٹس ریلی گڈ, ماشاءاللہ. اسپیم بھی کرتے ہیں, اس سے اعتراض, اس سے تھوڑا سا جو ہے نا احتیاط کیا کریں بھائیو اینڈ سسٹرز ایز ویل. جی, کہہ رہے ہیں جی ٹو مینی ایپس بائی دا نیم آف حسن المسلم, پلیز شو اس دا ویریفائڈ ایپ کوئی تھرو دا کیمرا. چلیں, نبیل خان کہہ رہے ہیں, میں نے
اس کا لوگو دکھا دیں, آئیکن دکھا دیں. جی میرے ابھی ایکچولی ساری ایپس فریز ہو جاتی, میں نے نا وہ لگایا آئی فون پہ کہ 10 PM کے بعد سب فریز ہو جائے تاکہ بس میں سیل فون چھوڑ دوں, لیکن میں وہ انفریز کر کے آپ کو یہ ایپ دکھا رہا ہوں. یہ والی ایپ ہے آئی تھنک دس ون حصن المسلم, گارڈن سا بنا ہوا ہے, گارڈن سے بنا ہے, لیکن آپ کوئی اور بھی کر لیں, ساری حصن المسلم ہے نا, کیونکہ بک ایک ہی ہے, تو یو کین آلسو ڈو اینی ادر. قاضی مراج الدین صاحب پوچھ رہے ہیں عوام کو ایتھیزم کے خلاف کون سی بک پڑھنی چاہیے؟ ایتھیزم کے خلاف ایک بک ہے بڑی اچھی ہے, جی اس کا نام قرآن ہے. بالکل بے شک. تو باقی ویسے حمزہ زورسز کی کتاب ہے دی ڈیوائن, کیا نام اس کا, ڈیوائن, میرے ذہن سے بھی نکل گیا ابھی, ڈیوائن ریالٹی. ہاں وہ اگر آپ کو کہیں سے مل جائے تو حمزہ زورسز کی وہ کتاب جو ہے اٹ از لائک دی موسٹ آسم بک دیٹ یو کین فائنڈ آن دی سبجیکٹ. ایتھیسٹ کو ان شارٹ میں یہ بتا دیتا ہوں کہ آپ نے صرف انہیں یہ ریئلائز کرنا ہے کہ دے ڈونٹ ہیو دی ایبسولوٹ ٹروتھ, اور ان کے پاس وہ ٹولز ہی نہیں ہے کہ وہ ایبسولوٹ ٹروتھ کو فائنڈ کر سکیں, تو ریجیکٹ کس بیسس پہ کریں. انہیں صرف ہم نے ریالٹی چیک دینا ہے, بجائے کہ ہم انٹلیکچوئل ڈسکورس ان کے ساتھ زیادہ کریں, انہیں یہ ریالٹی چیک دیں تو بہتر ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی, اور بھی کچھ سوال آ رہے ہیں, میں ذرا دیکھ لوں. ہاؤ ٹو اوورکم لیزینس پہ سوال کیا ہے طاہر علی نے. اصل میں یہ زیادہ ویسے لیزینس پہ میرا ایک پرسپیکٹو ہے, میں نے اس پہ وہ اینٹیڈوٹ میں پورا ایک نا خوراک کا نظام بھی بتایا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا, اور میں نے خود بھی ٹرائی کر کے دیکھا ایکسرسائز کر کے. اجوا کھجور جو ہے وہ بڑی زبردست ہے لیزینس کے لیے, ڈرائی فروٹ آج کل بڑا زبردست ہے. اسی طرح سننا ڈائٹ جو ہے سب سے بہترین تلبینہ ہے. تلبینہ کو سرچ آؤٹ کریں گوگل پہ, ہاؤ ٹو میک تلبینہ, اور صبح کھائیں آپ دیکھیں آپ سارا دن فریش رہیں گے, اور ظاہر ہے کہ وضو کرنے سے ویسے ہی بندہ جو ہے وہ فریش ہو جاتا ہے. بے شک. اچھا جی, یہ کیان احمد پوچھ رہے ہیں کہ ضیاء بھائی شیئر یور لائف بیفور یو اسٹارٹڈ یوتھ کلب ایٹسیٹرا وین یو ور ینگ. تو میں ابھی بھی ینگ ہوں, اس میں کوئی شک تو نہیں ہے آپ کو انشاءاللہ, ٹھیک ہے. تو دوسری بات یہ کہ انشاءاللہ یہ جو لائف سٹوری ہے نا پہلے والی, میں نے کئی لیکچرز میں بات کی ہوئی ہے, سو آئی ایم شیور اف یو سرچ فار اٹ یو ول ایونچولی فائنڈ اٹ انشاءاللہ تعالی. وہ ایک کوسچن ہے کہ میں ویڈیوز اپلوڈ نہیں کر رہا, تو میری ویڈیوز انشاءاللہ بن رہی ہیں, جلد اپلوڈ ہوں گی. ظاہر ہے کبھی کبھی کچھ گیپ آ جاتا ہے, مصروفیت بڑھ جاتی ہے. صحیح. تو انشاءاللہ ان قریب اپلوڈ میں کروں گا اپنے چینل سے. اقرا شیخ کہہ رہی ہے پلیز میک اے ویڈیو آن ایکس مسلمس. اچھا جی, تھینک یو, آپ کی ریکویسٹ ہم تک پہنچ گئی ہے جی, بہت شکریہ. اچھا برادر محمد علی, چونکہ ٹائم ہمارے پاس تقریباً ختم ہو گیا, آپ یہ بتائیں کہ فائنلی اب ہم لوگ چونکہ ریپ اپ کرنا چاہتے ہیں اس ٹاپک کو, کرونا وائرس, ہم نے آج سمری یہ کی, ہم نے کہا ہے کہ کرونا وائرس جو ہے وہ جو بھی ہے, جو بھی اس کے اوریجنز ہیں, یا تو یہ ہمارے اوپر عذاب کی شکل میں آیا ہوا ہے, یا ہم نے کہا, یا پھر یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. اگر یہ عذاب آیا ہوا ہے تو گناہوں سے توبہ کرو, اگر یہ آزمائش ہے تو اللہ کی طرف رجوع کرو, کیونکہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا ہی قول ہے, انہوں نے فرمایا کہ جب بھی, یعنی آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ پہ کوئی چیز آنے والی جو ہے وہ عذاب ہے یا آزمائش ہے, آپ نے فرمایا کہ جو چیز, جو بھی مصیبت پریشانی آپ کو اللہ سے قریب کر دے تو یہ وہ عذاب, یہ وہ آزمائش ہے جس میں آپ پاس ہو گئے, اور اگر کوئی مصیبت پریشانی آپ کو اللہ سے دور کر رہی ہے ڈیفینیٹلی یہ پھر اللہ کی طرف سے عذاب ہی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو پہلی بات تو ہم نے یہ آج ہم نے بات کی کہ یا تو وہ آزمائش ہوگی یا عذاب ہوگا. دوسری بات ہم یہ کہا کہ ہم اپنے اذکار, مارننگ ایوننگ اذکار, صبح شام کی دعائیں, حصن المسلم کا ریفرنس بھی آپ نے دے دیا, یہ اس کو تو آن پوائنٹ رکھیں, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس کے بارے میں بے شمار ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو صبح شام یعنی یہ جو دعائیں اذکار پڑھ کے اللہ تعالیٰ کے یعنی اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائیں. اس کے علاوہ یہ کہ ہم نے یہ بات کی کہ بہت سے لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ سائنٹیفک فینومینا کی بیس پہ کہ یہ کیسے ہو گیا, جب اس کے پیچھے ریالٹی, اس پہ ہم نے کچھ بات کی, ایم شور وہ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. اینڈ دین اس کے علاوہ یہ کہ جو بھی مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں اس کے پیچھے کوئی سیکنڈری ٹرشری آبجیکٹیوز بھی ہوتے ہیں, جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ ہو سکتا ہے وہ ہمیں جوڑنے کے لیے آئی ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ پرابلم جو ہمارے پہ آئی ہے اس کے پیچھے ہمیں اسٹرانگر بنانے کے لیے آئی ہے, ایز اے ہول ہیومینٹی کو, ایز اے ہول. کیونکہ دیکھیں ہمیں ویسے حکم کیا ہے مسلمانوں کو, ہمیں کہا کہ تعاون علی البر والتقوی, تو اگر خیر کے کام ہے اس میں ہم تعاون کر دیں گے. تو اگر کوئی اس کا کیور نکالنا ہے, لوگوں کی مدد کرنی ہے, لوگوں کو اس مصیبت سے باہر نکالنا ہے, تو وی آر ولنگ ٹو ہیلپ آؤٹ اینڈ ٹیک پیپل آؤٹ آف دیٹ کرائسس. تو ہماری دعائیں سب لوگوں کے لیے ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو ہی اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ تعالیٰ ہمارے گھر والوں کو اس قسم کی جو بھی بیماریاں, مہلک بیماریاں ہیں یا چھوٹی بڑی جو بھی ہیں, ان سب سے یعنی شفا دے, کمپلیٹ شفا دے, اور ہمیں سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بیکاز لیٹ اس ٹیک دیز episodes as reminders in case we forgot. تو finally اگر آپ کوئی اس کے بارے میں بات کہنا چاہیں as a final message to our audience کہ what is the take home lesson from today's talk? جہاں بھائی ٹیک اوے یہی ہے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کو جو اللہ کو بھول گئے, تو اللہ نے ان کو ان کا آپ بھلا دیا. اور اپنا آپ بھولنا یہ کہ ہم اصل مشن سے, اصل فلسفی سے, اصل باتوں سے اتنا دور چلے جاتے ہیں
کہ ہم فضول باتوں میں لگے رہتے ہیں, فضول بحثوں میں لگے رہتے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. فائدہ وہی ہے جو آپ نے بات کی ہے. تو سب کو ٹیک اوے یہ ہے کہ اللہ کو یاد کریں, اللہ سے دور مت جائیں. اللہ لوز یو, اللہ لوز یو دا موسٹ. اللہ تعالیٰ انسانوں پہ ظلم نہیں کرتے, لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہر انسان سکسیسفل ہو جائے, شیطان سے بچ جائے, انسان جو ہے وہ آپس میں شر نہ پھیلائے. تو ایک تو ہم سب جو ہے وہ اللہ کو یاد رکھیں ہمیشہ, چاہے ہمارے جتنے بھی گناہ ہیں. دوسرا, نماز دیکھیں, وضو ہم کرتے ہیں تو وضو ویسے ہی ہماری نوز کو کلین کرتا ہے, ہماری آئیز کو کلین کرتا ہے, ہمارے فیس کو کلین کرتا ہے. تو آپ لوگ وضو کریں, وضو میں رہیں, اپنے اذکار کریں اور نماز پڑھیں. اور وہی بات ہے جو آپ نے ساری باتیں کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہیں اور اسلامک فلسفی پہ قائم رہیں. اینڈ ڈونٹ گیو یور سیلف اوے ٹو ومز اینڈ ڈیزائرز اینڈ آل دیز ڈاؤٹس جو آج کل پیدا کیے جا رہے ہیں, اور ایک بیلنسڈ اپروچ جو ہے وہ اختیار کریں. فائنلی گائز, میں آپ سے یہ کہوں گا کہ جب تک میں آپ ہم سب مل کے اللہ تعالیٰ کی شریعت پر رہیں گے, اللہ تعالیٰ کے دین پر رہیں گے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں رہیں گے. جب بھی ہم اللہ کی شریعت کو توڑیں گے اور وہ کام کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے منع فرمائے, یقین کریں اس میں کوئی خیر و بھلائی نہیں ہے. چاہے جتنا مرضی ویسٹ اس کے بارے میں بولے کہ نہیں یہ سے کرنے سے, حرام کھانے سے کچھ نہیں ہوتا, تھوڑا بہت زنا کر لینے سے کچھ نہیں ہوتا, جتنا مرضی ویسٹ اس کے ڈنڈورے پیٹتا رہے, ہم ایز مسلمس کبھی بھی یہ کام نہیں کر سکتے. بیکاز ہم جانتے ہیں کہ جب جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی ہے وہ قومیں برباد ہوئی ہیں, وہ قومیں تباہ ہوئی ہیں. وی ڈونٹ وانٹ ٹو بی پارٹ آف دیٹ. سو انشاءاللہ ود دیٹ آئی ول bid you guys farewell. میری دعائیں آپ سب کے ساتھ ہیں. بہت بہت شکریہ آپ سب کے ٹیون ان کرنے کا. we'll see you انشاءاللہ next week same time same channel. until then مجھے اور brother محمد علی کو اجازت دیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.
صرخ يولي منبوط سر ملي منبوط سر ملي صرخ يولي يا من صرخ يولي منبوط سر مهني منبوط سر مهني من صرخ يولي يا من صرخ يولي من صرخ يولي صرخ يولي وليمطر سبيلا من صرخ يولي واللي ما الشعر